ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਟੰਗ ਛੋੜੋ, ਖੱਡਾ ਖੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦਫਨ ਕਰ ਛੋੜੋ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਨਾਬ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਣਾ ਤੇ ਇਤਨੇ ਵਜੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਨਾਬ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਜੀਬ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਸਲਕ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਤੇ ਦੁਆ ਮੈਂ ਬਹਰਹਾਲ ਕਰਾ ਹੀ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਜ ਹੈ ਤਬੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਦੁਆ ਹੋ ਗਈ। ਬਹਰਹਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਜੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਫੌਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਤਦਫੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਣੀ। ਇਹ ਚੂँकि ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ हैसीयत नहीं, लिहाजा दुआ नहीं मंगनी। ਹੁਣ मसला ये बन गया कि ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਇਲਰ ਮੁਰਗੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਮੁਰਗੀ ਹੈ ਉਹ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਇਲਰ ਤੇ ਫਾਰਮੀ ਮੁਰਗੀ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਰਾਇਲਰ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ मौलवी 40 दिन 3 दिन 10 दिन आके जनाब महल्ले च ना अन पाई हुई जनाब, ए शरीयत है, ए दीन है, ए नहीं, ए गलत है, ए सही है। अब मैंने जब उससे पूछा तो उसने जब ये कहा तो बड़ी हैरानगी हुई, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार इस किस्म के लोग जो गैर दीन को दीन के अंदर और दीन को गैर करके लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, इस हवाले से कि हमारा हक तो बनता है कि हम लोगों को बताएं कि अगर हम दुआ मांगते हैं तो जनाजे के बाद दुआ क्यों मांगते हैं। कुरान हकीम के अंदर वाज़े तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये ऐलान फरमाया है, हमें हुक्म इरशाद फरमाया है। अल्लाह ये कुरान में फरमाता है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाता हूँ। उजीब दावत दाए इज़ा दान, कि जब भी कोई मुझसे दुआ मांगता है मैं उसकी दुआ को सुनता हूँ, कबूल करता हूँ। अब यहाँ पर ये जो हुक्म है कि जब भी, ये हुक्म आम है कि जब भी कोई दुआ मांगता है, फजर के बाद, जोहर के बाद, असर के बाद, दिन के वक्त, रात के वक्त, चलते हुए, सोते बैठते उठते, नमाज जनाजा के बाद, नमाज जनाजा से पहले, जब भी कोई दुआ मांगता है मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूं। ये हुक्म है मुतलक, आम का हुक्म है। अब हमने इस हुक्म को करना है खास कि नमाज जनाजा के बाद अल्लाह दुआ नहीं सुनता, या नऊज़ बिल्लाह नमाज जनाजा के बाद जो दुआ मांगती जाती है उसका मरने वाले को कोई फायदा नहीं पहुंचता। अगर हमने इस आम हुक्म को खास करना है तो मेरे भाई उसके लिए हमें दलील भी उसी लेवल की चाहिए कि यह हुक्म यहाँ पर मना कर दिया गया है, नस्से कतई का होना ज़रूरी है। लेकिन अलहम्द, कुरान की अलहम्द से लेकर वन्नास तक ये कोई एक आयत भी नहीं दिखा सकते कि जिस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ने फरमाया हो कि मैं हर वक्त की दुआ को सुनता हूँ, कबूल करता हूँ, लेकिन नमाज जनाजा पढ़ने के बाद फौरन जो दुआ मांगी जाती है मैं उसको कबूल नहीं करता। ये नहीं दिखा सकते। कुरान के अंदर ऐसी बिल्कुल कोई तखसीस मौजूद ही नहीं है कि मैं किस वक्त दुआ को नहीं सुनता या किस वक्त मांगी हुई दुआ को कबूल नहीं करता। अब यहाँ पर कुरान हकीम फुरकान मजीद के अंदर ये हुक्म आम है, इसको खास करने के लिए दलील शरई कतई नस का होना ज़रूरी है। नस्से कतई तो दूर की बात है, ये कोई हदीस मुतवातरा भी नहीं बता सकते, ये कोई खबर वाहिद हूँ तो अड़ी बला जाने ये हदीस मुतवातरा खबर वाहिद के चीज़ा ने, लेकिन यह हदीस मुबारका के अंदर बयान करदा वो उसूल व ज़वाबित है। ये कोई हदीस मुतवातरा भी बयान नहीं कर सकते, कोई हदीस खबर वाहिद भी नहीं बयान कर सकते, दिखा सकते। यहाँ तक कि ज़ईफ़ तो आपने सुना ही हुआ ना जी, ये ज़ईफ़ हदीस है,
یہ موضوع حدیث ہے، یہ کوئی ضعیف اور موضوع حدیث بھی نہیں دکھا سکتے کہ جس میں اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہو کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگنی۔ اب قرآن حکیم کے اس خاص حکم عام کو خاص کرنے کے لیے ہمیں دلیل بھی ویسی ہی چاہیے۔ اصول شاشی یہ پڑھتے ہیں، ہدایت النحو پڑھتے ہیں، نور الانوار پڑھتے ہیں، حسامی پڑھتے ہیں، مدارس کے اندر یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ان کتابوں کے اندر یہ واضح طور پر عموم و خصوص کے حکم موجود ہے کہ کس طریقہ سے حکم عام کو حکم خاص کیا جا سکتا ہے، پھر بھی یہاں پر ڈنڈی ماری جاتی ہے۔ اب یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کے ساتھ بھی نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، کہ جب تم نماز جنازہ پڑھ لو فاخلصوا لہ الدعاء، تو اس کے لیے پھر خلوص دل کے ساتھ دعا مانگا کرو۔ اب یہاں پر یہ جو لفظ فا ہے یہ تاکید مع ترتیب کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر نہیں، جنازے کے اندر کی دعا اور ہے۔ یہ جو فا کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں جنازہ پڑھنے کے بعد میں دعا مانگو اس کے لیے۔ اب وہاں پر اس لیے کہا جاتا ہے کہ صفیں توڑ لو، بکھر جاؤ، کوئی بیٹھ جاؤ، کوئی کھڑے ہو جاؤ، کوئی ادھر چلے جاؤ، کوئی ادھر چلے جاؤ، نماز جنازہ والی حیت اور نماز جنازہ والی کیفیت سے باہر آ جاؤ۔ اب یہ جو حقیقت بیان کی جاتی ہے اس کو بیان کرنے کے بعد پھر مرنے والے کے لیے دعا مانگی جاتی ہے وہاں پر۔ یہ اللہ کے نبی کا ارشاد مبارکہ ہے، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، کہ اس کے لیے دعا مانگو، پھر دعا مانگو۔ اب یہ جو فا کا لفظ ہے، کسی مولوی صاحب سے پوچھ لینا کہ مولانا صاحب یہ فا کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے، کہ اندر دعا مانگنی ہے یا باہر دعا مانگنی ہے؟ اذا طعمتم فانتشروا، جب تم کھا لو تو پھر بکھر جاؤ، یہ نہیں کہ کھاتے ہی بکھرنا شروع ہو جاؤ۔ فانتشروا، یہ جو فا کا معنی ہے کھانے کے بعد آرام کے ساتھ پھر جو ہے وہ انتشار کر، جو پھیل جاؤ، بکھر جاؤ، یہاں پر یہ معنی مراد قرآن کے اندر لیا گیا ہے۔ اب نماز جنازہ کے اندر مانگی جانے والی دعا اور ہے، اور فاخلصوا لہ الدعاء، یہ جو اخلاص کے ساتھ مرنے والے کے لیے دعا مانگو اس کا حکم اور ہے۔ یہ معطوف معطوف علیہ بن رہے ہیں، اور معطوف اور معطوف علیہ کے اندر مغایرت کا پایا جانا ضروری ہے کہ پہلا کام اور ہے، بعد میں بیان کیا جانے والا کام اور ہے۔ اب یہاں پر یہ اللہ کے نبی کی حدیث قولی ہے، اللہ کے نبی نے مرنے والے کے لیے جنازے کے بعد دعا مانگنے کے لیے اپنی زبان مبارک کے ساتھ دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ جس کو علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح بہاری طبرانی کے حوالے سے نقل فرمایا ہے۔ آپ اس حدیث مبارکہ کو بیان فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن برا انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال مبارک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ان کے وصال کے بعد، یہ میں لمبی وضاحت کے اندر نہیں جانا چاہتا، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ رات کے وقت اللہ کے نبی کو آپ کے جنازے کی اطلاع نہیں دی گئی، آپ نے ان کو منع کر دیا تھا حضرت طلحہ بن برا انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی کو رات کے وقت تکلیف نہیں دینی اگر میرا وصال ہو گیا۔ اللہ کے نبی جب وہاں پر گئے تو اللہ کے نبی نے آپ کی قبر مبارک کے اوپر کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کی۔ کبرا اربع تکبیرات، آپ نے 4 تکبیرات پڑھائیں، اور پھر اس کے بعد ثم رفع یدیہ، پھر اپنے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد دعا فرمائی، اللہم لا کے طلحہ تک، اللہم لا کے طلحہ تک، یدحک الیک و تدحک الیہ، اے اللہ یہ تیرا غلام، تیرا بندہ، یہ تیرا میرے امت کا ایک فرد جس کو تو نے اپنی بارگاہ کے اندر بلایا، یہ تجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے، اے اللہ اس حال میں اس سے ملنا کہ یہ تجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہو، تو اسے دیکھ کے مسکرا رہا ہو۔ ثم رفع یدیہ، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھا کر اللہ نے حضرت طلحہ بن برا انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا وہاں پر فرمائی۔
اب میں یہاں پر جو بات کرنے جا رہا ہوں اسے آپ سماعت بھی فرمائیے، اسے نوٹ بھی فرمائیے کہ دارالعلوم دیوبند کے جو شیخ الحدیث رہے، کچھ عرصے کے علاوہ ساری زندگی آپ نے دارالعلوم دیوبند کے اندر جو ہے وہ حدیث شریف کو پڑھایا ہے، انور شاہ کاشمیری، آپ اپنی ایک کتاب انوار الباری جو انہوں نے لکھی ہے، شرح بخاری کے اندر لکھتے ہیں انوار الباری، 7 نمبر جلد صفحہ 308 کے اوپر وہ لکھتے ہیں، آپ یہ اس حدیث مبارکہ کو حضرت طلحہ بن برا انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث مبارکہ کو آپ بھی وہاں پہ لکھتے ہیں، اور لکھنے کے بعد آپ یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی ہے، لیکن ہمارے علماء حجاز مقدس کے اندر، عراق، شام اور بعض ملکوں کے اندر نمازوں کے بعد دعا نہیں مانگتے، اور بالخصوص نماز جنازہ کے بعد مانگی ہوئی دعا کو بدعت کہتے ہیں۔ انور شاہ کاشمیری جو دیوبند کے شیخ الحدیث رہے، چند عرصے کے علاوہ ساری زندگی آپ دارالعلوم دیوبند کے اندر حدیث شریف پڑھاتے رہے، آپ یہ لکھتے ہیں کہ یہ بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے اندر جس کام کو ایک دفعہ بھی کیا ہو، ہم اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے۔ پھر یہاں پر نماز جنازہ کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، غیر دین کو دین سمجھ کر دین کے اندر داخل کرنا، یہ بدعت کہلاتا ہے۔ ورنہ ہر نیا کام ہم اگر بدعت کہیں گے تو بہت سارے، بلکہ ہزاروں نہیں لاکھوں کام ایسے ہیں جو زمرہ بدعت کے اندر آتے ہیں، اور وہ مدارس کے اندر، مساجد کے اندر اور دیندار لوگوں کے ہاتھوں سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ انور شاہ کاشمیری انوار الباری کے اندر یہ لکھتے ہیں، اس حدیث کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حضرت طلحہ بن برا کے نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جو آپ کے لیے دعا فرمائی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ دعا مانگنا یہ اللہ کے نبی کے عمل مبارک سے ثابت ہے۔ لہٰذا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کا نبی جو دے اسے لے لو، اور جس سے روکے اسے رک جاؤ۔ اگر آپ کے پاس نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کے لیے کوئی دلیل موجود ہے کہ قرآن میں اللہ نے منع فرمایا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، یا صحابہ کرام کے عمل مبارک سے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کا کہیں پہ ثبوت موجود نہیں، جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، تو مہربانی کر کے آپ اسے پیش کریں۔ قیامت تک آپ اس کی حوالے سے کوئی ایک ضعیف حدیث بھی اس حوالے سے بیان نہیں کر سکتے۔ لہٰذا خدا کے لیے لوگوں کو گمراہ نہ کرو، بلکہ کوشش کرو کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کا اہتمام کیا جائے۔ اب تدفین کے بعد جی دعا مانگیں گے، یار تدفین کے لیے تو 30-40 بندے وہاں پر جاتے ہیں، یہ جو ہزاروں لوگ نماز جنازہ کے اندر شریک ہوتے ہیں، وہاں پر بکھر کے الگ کھڑے ہو کے کوئی بیٹھ جائے، کوئی کھڑا ہو جائے، کوئی ادھر چلا جائے، کوئی ادھر چلا جائے، تاکہ وہ نماز جنازہ کی اور جو کیفیت ہے اس سے تبدیل ہو کر یہ پتہ چلے کہ یہ اب نماز جنازہ پڑھنے کے باہر آ کر اس میت کے لیے خلوص دل کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا، جب آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین وقت دعا کا کون سا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جوف اللیل، رات کے آدھی رات کے وقت، تہجد کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے، اور پھر دوبارہ صلاۃ المکتوبہ فرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، یہ دعا کا بہترین وقت اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو یہ جو نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں یہ فرض عین نہ صحیح، لیکن یہ فرض کفایہ تو ہے، لہٰذا نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا یہ دینداری ہے، جس کے لیے مانگی جاتی ہے اس کو بھی اس کا فائدہ ملتا ہے، اور جو مومنین وہاں پر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص شریف پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، ان کو بھی اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ ہے کہ ما راہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ جس چیز کو مسلمان اور مومن اچھا سمجھیں، بہتر سمجھیں، وہ اللہ کے نزدیک بھی بہتر ہوتی ہے۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ مرنے والے کے لیے دعا مانگی جائے،
تاکہ ہماری دعا کا اس کو فائدہ پہنچے، تو اس کے لیے بہترین جو وقت ہے وہ اس کیفیت کے اندر کہ جب اس کے سارے دوست، رشتہ دار، پڑوسی، اعزہ اور اقربا نماز جنازہ کے اندر شامل ہوتے ہیں، وہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد پھر اس مردے کے لیے خاص دعا مانگے۔ نماز جنازہ کے اندر ہم جو دعا مانگتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اس میں تو سارے لوگوں کے لیے اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے، اس میں یہ ہمارے مرے ہوئے لوگوں کو بھی اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ خاص جو دعا ہوتی ہے وہ بعد میں نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس مرنے والے اکیلے بندے کے لیے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ خاص اس کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، اور نماز جنازہ کے اندر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ سارے کے سارے مرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، حاضر جو ہے، غائب جو ہے، مرد جو ہے، عورتیں جو ہیں، بچے جو ہیں، بوڑھے جو ہیں، ہر ایک کے لیے اس میں دعا مانگی جاتی ہے۔ اس لیے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد صفیں توڑ کے الگ کھڑے ہو کر مرنے والے کے لیے خلوص دل کے ساتھ پھر وہاں پر دعا مانگنی چاہیے۔ یہ دین ہے، یہ کوئی غیر دین نہیں ہے۔ اس سے روکنے والا گمراہ خود بھی ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔